बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। दुआ गो है कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने भी इज़हार ख़याल किया, दीगर अपोजिशन के अराकीन ने भी इज़हार ख़याल किया, हुकूमती वज़रा ने भी इज़हार ख़याल किया। बड़ा हंगामा खेज़ इजलास हुआ है जिसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया और इशारा दस्तूर पर उन्होंने एहतजाज किया। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत ने वफाक का टैक्स इकट्ठा ना करने का बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो इज़हार ख्याल हुए, अली जैदी साहब ने जो बात की, जवाब में नवीद कमर साहब जज्बाती हो गए, उस पर डिटेल बात करते हैं। मगर आज वज़ीर आज़म फिर इज़हार ख्याल करने के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज हमले के हवाले से ये बात की कि उसमें इंडिया मुलव्वस है और दीगर फिर जो दाखिली सियासी सूरत हाल है, एक मरतबा फिर उनका वही सख्त नैरेटिव जो है पहले रहा है वो आज देखने में मिला है। गुज़िश्ता इजलास में हमने देखा कि वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज में और गुफ्तगू में लचक थी, आज फिर से जो है वो हमें टर्न नज़र आया है उनकी शख्सियत में। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, नकी साहब, पहले यू टर्न के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये है ना कि हर इशू पे वो यू टर्न लेते हैं। जो चंद रोज़ पहले बजट इजलास के दौरान उन्होंने जो गुफ्तगू की, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि अब अपोजिशन की तरफ वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं और अपोजिशन से कोई ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, उनकी जो गुफ्तगू थी। लेकिन वो आज जो उनकी गुफ्तगू थी, मैं समझता हूँ ये फिर वही गुफ्तगू थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डी चौक पे करते रहते थे, बिल्कुल उसी किस्म का सूरत हाल थी। और ये जो हंगामा आराई हुई है और जो कुछ आज हुआ, जिस तरह अली जैदी साहब ने गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ जी कि मैं नवीद कमर साहब को ज़ाती तौर पर बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है। नवीद कमर जो इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली में, जितने लोग, उन सब में मैं समझता हूँ सबसे ठंडे मिजाज का आदमी है। नवीद कमर जज्बाती आदमी नहीं है, लेकिन आज जो सूरत हाल हुई और वो कोर्ट उतारने पर मजबूर हो गए, ये मैं समझता हूँ जमहूरी सिस्टम के लिए, पार्लिमान के लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह बात की, देखें ऐसे लग रहा है, ये पूरी हुकूमत के बारे में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बजट मंजूर कराने के बाद हुकूमती वज़रा का रवैया और प्राइम मिनिस्टर का रवैया, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े कोई उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, कोई बहुत बड़ी उनको फ़तह नसीब हो गई है, जिसके बाद जैसे फातिहाना अंदाज़ में कोई तकरीरें करता है, वो इस तरह तकरीरें कर रहे थे। इससे सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो ख़राबी की तरफ जा रही है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कम अज़ कम पार्लिमान के अंदर तो ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए अपोजिशन के साथ, ताकि जमहूरी निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनके वज़रा की तरफ से कोई ऐसी कोशिश हो रही है। आज अली जैदी साहब ने जो गुफ्तगू की है और जिस तरह आगे से रिएक्शन आया है, इसके जमहूरियत के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। अच्छा, नहीं, आज ज़ाहिर वज़ीर आज़म की जब हम बात कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्यों उनका फिर से वो नैरेटिव जो है सख्त हुआ है? उन्होंने कहा कि मैं ख्वाजा आसिफ को कोई अहमियत नहीं देता, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, शुगर मिल्स जो हैं वो ब्लैक मनी को वाइट कर रही हैं, और फिर उन्होंने नाम लिया कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स हैं। वही बातें जो हैं वो आज सामने आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो गुज़िश्ता की इज़हार ख्याल था कौमी असम्बली में और अब था, उसमें लचक से गैर लचक तक का ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ है? मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बजट मंजूरी से पहले जो तकरीर की थी, वो तकरीर ऐसे थी कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी जो अपोजिशन की तरफ ऐसे महसूस हो रहा था कि हाथ बढ़ाना चाहते हैं। गो कि अपोजिशन ने उसका बहुत सख्त जवाब दिया और अपोजिशन ने उनको ये कहा कि जनाब अब वक्त गुज़र चुका है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये पहली हुकूमत है जी, मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत हुकूमतें बनती और गिरती देखी हैं, लेकिन नकी साहब ये पहली हुकूमत मैंने देखी है कि जो ख़ुद ये चाहती है कि ऐवान में हंगामा आराई हो। इनकी जानिब से कभी ऐसी कोशिश नहीं की गई कि ऐवान में हंगामा आराई ना हो और ऐवान जो है वो आराम से चले। मैं आपको माजी की एक मिसाल देता हूँ। माजी में हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी या कोई प्लान करती थी, असम्बली में लाती थी, चौधरी निसार अली खान खड़े होते थे
اور وہ نان سٹاپ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے اور حکومتی پالیسیوں کا وہ ایک ایک پرزہ کر دیتے تھے، حکومتی پالیسیوں کو اڑا کے رکھ دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کوشش کرتی تھی کہ نون لیگ سے اچھے تعلقات بنائیں، اور وہ بناتے رہے اور اسمبلی چلتی رہی. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم بھی پاس ہوئی اور بڑے بڑے کام ہوئے. لیکن یہ جو حکومت ہے، اس حکومت میں پچھلے 2 سال کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ سوائے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے اس کے بعد کوئی قانون سازی ایسی کی ہو یا عوام کے لیے کوئی بہتری کی راہ تلاش کی ہو یا انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی کوشش کی ہو. پرائم منسٹر عمران خان کا آج کا جو رویہ تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بجٹ نہیں منظور کرایا بلکہ بہت بڑا محاذ فتح کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج جو ہیں وہ کسی بھی طرح جمہوری نظام پارلیمان کے لیے اچھے نہیں مرتب نہیں ہوں گے. صحیح. ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں محترمہ پلوشہ خان صاحبہ. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ وقت دینے کا. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کی ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے. چونکہ اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے بھی تنقید کی گئی تھی، وزیر اعظم پہ بھی تنقید کی گئی، آج ان کے وزراء تیاری کر کے آئے، انہوں نے سخت تنقید کی، مگر نوید قمر صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. ایک سیاستدان کا اس طرح سے اشتعال میں آنا کیا سمجھتی ہیں آپ، کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے جی، بات دراصل یہ ہے کہ اب اس معاملے میں اگر ان کی زبانیں ہیں تو باقیوں کی بھی زبانیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کو جواب نہ دیا جا سکے. اور یہاں تو لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو سامنا کیا ہے، ایک نہیں کئی. تو یہ مطلب کس کھیت کی مولی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب اب بچہ کچھا پاکستان کا جو بیڑا غرق ہونا رہتا ہے وہ یہ کر کے ہی جائیں گے. لیکن آج کی جو ان کی تقریر ہے اور جو شاید کل تھا کھانا، انہوں نے باتیں کی کہ میرا کوئی پرسوں رات کو کہ میرا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے. یہ وزیر اعظم تھے جو کل باتیں کر رہے تھے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ -1 ہو بھی گیا تو میری پارٹی نہیں چھوڑے گی. ان کو ذرا ایک ریئلٹی چیک کی ضرورت ہے. جس دن یہ مائنس ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے، آپ یہ دیکھیے گا کہ اگلے 24 گھنٹے سے پہلے ان کے یہ تمام شیر جو ہیں، ٹائیگر جو ہیں، یہ اگلی نوکریوں کی درخواستیں دینے پہنچے ہوں گے. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ان کی محبت میں ان کے ساتھ ہیں یا ان کی لیڈرشپ کی کوالٹی سے جو ہے وہ مروب ہو کے ان کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ کہ انہیں کل سے کسی نے ضرور سمجھایا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی چوائس ہے اور وہ آپ ہیں. تبھی آج ان کی جو زبان میں آپ نے دیکھنا لکنت تھی، ان کی جو اسپیچ تھی وہ ایسی اسپیچ تھی کہ جو ایک شخص جو ہے وہ الوداعی تقریر کرتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے پہلے پھر وہ اپنے گھر والوں کو کوئی اپنی وصیتیں بتاتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں ان کو کچھ سمجھایا گیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی چوائس اس ملک کے پاس نہیں ہے. پلوشہ صاحبہ، آج علی زیدی نے یہ کہا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے جہاز اغوا کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، اس بارے میں جو ہسٹری ہے وہ بڑی کلیئر ہے اور یہ جو ان کے روحانی پیشوا تھے مشرف صاحب، ان سے پہلے ضیاء الحق صاحب، ان لوگوں نے بھی یہ بڑی کوشش کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے ہر موقع پر پاکستان مخالفت کی، جس نے ابھی 2009 میں ایک ان کی چل رہی ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سٹیٹمنٹ ہر بیار مری کے حق میں، کہ اگر وہ ہوتے ہر بیار مری کی جگہ تو وہ بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے. یہ وہی شخص ہے جس نے وزیرستان میں آپریشن کی مخالفت کی. یہ وہی شخص ہے جس نے کہا طالبان ہمارے بھائی ہیں جبکہ وہ ہمارے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے تھے. یہ وہی شخص ہے جس نے KPK میں ان کا دفتر کھولنے کی بات کی. یہ وہی شخص ہے جس نے وومن بل کی مخالفت کی. یہ وہی شخص ہے کہ جب لندن میں ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس سے جا کر جیک گولڈ سمتھ اس یہودی کی اس نے
حمایت کی. لہذا ان کے منہ سے ایسی باتیں جو ہیں یہ اچھی نہیں لگتی. یہ خود ہی ان دہشت گردوں کی دہشت گرد پاؤں پکڑ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے لوگ سے یہ کیا بات کریں گے مرتضیٰ بھٹو کی اور بھٹو خاندان کی. پلوش آج جیسے سوال کا ذکر کیا ہے ابھی ترین صاحب نے، علی زیدی نے بہت سے سوالات اٹھائے، اس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ بے نظیر کا قتل کس نے کیا. میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جو پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اپنی جماعت کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہتا ہے. اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتی آپ کی جماعت کو بھی واضح طور پر موقف اپنا چاہیے، جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے اگر انہیں اتنی تکلیف ہے تو یہ آج حکومت میں ہے نا، ان کو پتا ہونا چاہیے. یہ اتنے بڑے اگر بے نظیر صاحبہ کے سپورٹر ہیں، یا اگر اتنی ان کے دل میں تڑپ ہے تو معلوم کر لیں. یہ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ یہ جو جے آئی ٹی کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی کو سامنے لے آئیں. اچھا پلوشا صاحب، اس کو عدالت میں لے کے جائیں، اس کو پروف کریں، پھر ایک اور جے آئی ٹی بھی بنے گی. یہ بات یہاں ختم بھی ہوگی. جے آئی ٹی ایک اور بھی بنے گی. جے آئی ٹی ایک اور بننی چاہیے کہ 2014 سے کیا ہوا اس ملک میں، 2014 سے 18 کے درمیان اس ملک میں کیا سازش ہوئی کہ وفاق آج پارا پارا ہونے کے قریب ہے. کیا سازش ہوئی، کیا ہوا؟ اچھا پلوشا صاحبہ، فنڈ کیا، پلوشا کس نے آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کیا، کون تھے ان کے پر ان کو یہاں تک لانے والے؟ یہ سب باتیں نہیں کھلنی چاہیے. یہ بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے جو ایک ایک کردار کو بے نقاب کرے. ایک ایک کردار جو آج اس ملک کی جڑوں میں پانی دینے کا مجرم ہے. پلوشا صاحبہ بنائی عزیر کی جے آئی ٹی تو لے آئے. آپ کیا کر رہے تھے 2013 میں عزیر کے جلسوں میں؟ اس کے لوگ کیا کر رہے تھے آپ کے جلسوں میں؟ آپ کیا کر رہے تھے جو آپ 2013 میں لیاری میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ یقینی طور پر پلوشا آپ کے بالکل آپ کے سوالات بڑے جائز ہیں. کیا قومی اسمبلی کے فلور پر یہ سوالات پیپلز پارٹی کو نہیں اٹھانے چاہیے جو آپ اٹھا رہی ہیں؟ دوبارہ بولیے گا، مجھے آواز نہیں آئی. پلوشا میرا سوال یہ ہے، آپ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، جے آئی ٹی کا مطالبہ کیا ہے، کیا اسمبلی کے فلور پر آپ یہ سوال اٹھائیں گے؟ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ سوالات فلور پر بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہم کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اور کل ہم یہ بالکل اپنا سامنے لائیں گے اپنا یہ مطالبہ. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہوں گی کہ اللہ کی شان ہے کہ آج عمران خان صاحب لوگوں کے دین ایمان پر تبصرے کر رہے ہیں. وہ جن کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلتا وہ دوسروں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ رحم کرے ایسی لمحے سے کہ جب عمران خان صاحب بیٹھ کر لوگوں کی جو ہے ایمان پہ فتوے دیں. پلوشا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اور این آر او، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، این آر او کیسی ہے نا، ان کو دراصل سمجھ نہیں آ رہی. این آر او تو خود مانگتے پھرے، کبھی اپنے اتحادیوں سے، کبھی پیچھے پھرتے ہیں اپنے ناراض لوگوں کے، اور سب کی منت سماجت ہاتھ پاؤں جوڑ کر بھی ان کو 160 ووٹ ملتے ہیں. این آر او نہیں مانگتی. ان کی اطلاع کے لیے تمام اپوزیشن اور پاکستان کے عوام پناہ مانگ رہے صرف دو لوگوں سے، ایک شیطان مردود سے اور ایک اس حکومت کے شر. یہ دو چیزیں ہیں جس سے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں. یہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے کسی چوک پہ مجھے کھڑے ہو کے دکھا دیں، عوامی چوک پر، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کھڑے ہو بغیر کسی سیکیورٹی کے اور دیکھیں لوگ کیا سلوک کرتے. پلوشا صاحبہ، یہ آپ پاکستان جو ہے ایک آئین کے تحت چلایا جاتا ہے اور سندھ جو ہے وہ ایک پاکستان کی وفاق کی اکائی ہے، لیکن آج سندھ کے منسٹر نے ایک خط لکھا ہے ایف بی آر کو اور اس نے کہا ہے کہ وہ وفاق کا ٹیکس نہیں جمع کریں گے، ٹیکس لینے سے انکار کر دیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آئین کے تحت اس ملک کو چلایا جانا ہے اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کی وفاق کی اکائی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان اس ملک کی جو ہے اکائیوں کے خلاف ایک سازش کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ اپنے لوگوں کو بھوکا مرنے دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ اپنے جو این ایف سی پہ ڈاکہ پڑا ہے وہ برداشت کر لے اور تمام اپنا جو مال ہے وہ اس کو کھانے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان کے خلاف بغاوت ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے کہا کہ بل جلاؤ. یہ وہی شخص ہے جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پولیس کو مارا.
ہم عمران وفاق کے خلاف بغاوت نہیں کریں. ہماری جو لیڈر ہیں انہوں نے وفاق کی ضمانت دی ہے آئین میں, 73 کے آئین میں, لیکن ہم عمران خان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. ہم عمران خان کے خلاف بغاوت کریں گے. اس کے ہر جو یہ کرے گا اقدام اس کا منہ توڑ جواب دیں. بہت شکریہ پرویشہ خان صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. سجاد ترین صاحب, پہلا معاملہ جس میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں آج پرویشہ خان صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ وہ بھی یہ سوالات آئندہ مطالبات کی شکل میں سامنے آئیں گے, لیکن جو سوالات علی زیدی صاحب نے اٹھائے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ابھی نے ڈسکس کیا. لیکن یہ دوسرا معاملہ کہ سندھ وفاق کی اکائی ہے, انہوں نے کہا ہم وفاق کا ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے. یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جس جماعت نے اس ملک کو آئین دیا اور اس ملک کے جو آئین ہے اس کے اندر یہ درج ہے کہ تمام اکائیاں جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کریں گی. یہ جو ابھی جواب دیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ عمران خان کے خلاف بغاوت ہے, ریاست یا وفاق کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو کام شروع ہو گیا ہے پاکستان میں, یہ بہت نقصان دہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے صوبے کی جانب سے. دیکھیں, صوبے پابند ہیں پاکستان کے آئین پر عمل کرنے کے لیے. صوبے ایک دیکھیں ملک جو ہے نا نقی صاحب, ابھی انہوں نے پرویشہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ ہم نے وفاق کی ایک ضمانت دی ہوئی آئین میں. دیکھیں, ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیف منسٹر ادھر اپنا منہ اٹھائے یا کوئی فیڈرل منسٹر جو ہے وہ اپنا منہ ادھر اٹھا کے بیان دے دے. ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان کو ایک آئین کے تحت چلانا ہے اور وہ آئین کے تحت ہی ساری چیزیں طے ہونی ہیں. آئین کے تحت صوبے جو ہیں ان کو وفاق کا ٹیکس وصول کرنا ہے, ان سے انکاری بالکل نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات جو انہوں نے این ایف سی کہا ہے, این ایف سی کا جو معاملات ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ کے ساتھ بیٹھ کر پرائم منسٹر کو جو کامن آف کونسل ہے اس میں بیٹھ کر جو ہے آ کر ساری چیزیں طے کرنی چاہیے. مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلایا جائے, اس میں بیٹھ کے صوبوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سندھ نے جو اقدامات کیے ہیں کہ وفاق کو اور ایف بی آر کو خط لکھ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. جس طرح میں نے یہ کہا کہ علی زیدی نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس سے جمہوریت کی کوئی بہتری ہو سکے یا جمہوریت جو ہے کوئی اس میں یہ لگے کہ کوئی جمہوریت اس میں ترقی کرے گی یا لوگوں کی کوئی بہتری ہوگی. اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ان سارے سیاستدانوں کا نقصان ہوگا, جمہوری عمل کا نقصان ہوگا اور جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ جس طرف چل نکلے ہیں یہ راستہ جو ہے یہ راستہ اچھا نہیں ہے. یہ بہت مشکلات پیدا کرے گا ان سیاستدانوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے ان کو. ایک دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں جی, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی ہو, چاہے وفاق کی جانب سے ہو چاہے صوبوں کی جانب سے ہو, تو پھر اس پر ایکشن ہوگا. پھر ایکشن ہوگا تو یہ سارے سیاستدان پھر روتے رہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے. یہ بہت نقصان دہ کام ہے اور اس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو تمام چیف منسٹر کو بلانا چاہیے اور ان کا جو این ایف سی کا معاملہ ہے وہ طے کرنا چاہیے. باقی بھی اپوزیشن جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے بات کرنی چاہیے, اسمبلی کے اندر بھی بات کرنی چاہیے, ویسے بھی بات کرنی چاہیے. اختلافات اپنی جگہ, اگر وہ کوئی کرپٹ ہے, کوئی چور ہے, کسی پہ الزامات ہیں تو وہ نیب جو ہے وہ ان کی انکوائریاں کر رہا ہے, وہ نیب کو بھگت رہے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ جیل میں بھی رہے ہیں, ان کی بہن بھی جیل میں رہی ہے, خورشید شاہ صاحب بھی جیل میں ہیں, شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر رہے ہیں وہ جیل میں رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ انکوائریاں بھگت رہے ہیں, آ رہے ہیں, جیل میں بھی جا رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو قومی اسمبلی میں اور جو ویسے تعلقات ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کو بہتر کرنے چاہیے. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں, آپ کو میں عرض کروں کہ جب سے میں نے پاکستان کی دیکھی ہے سیاست اور صورتحال دیکھی ہے, یہ جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ کافی نقصان دہ ہوگی آئندہ کے لیے. جی اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا, مشترکہ مفادات کونسل کا. ترین صاحب, آپ کے علم میں ہوگا مراد سعید صاحب یہاں اسلام آباد تشریف لائے, اس کا اجلاس ہونا تھا, پھر اس اجلاس میں ان کو روکا گیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنا اس وقت گفتگو بھی کی میڈیا سے, اپنا ایک رد عمل دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا ایک رد عمل ہے؟ وہ این ایف سی والا آپ نے حوالہ دیا تو اس میں باقاعدہ طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین بھی کی گئی, پہلے بتا دیا جاتا کہ جناب نہیں ہے اجلاس یا آپ نہیں آ سکتے. تو یہ ایک ریئیکشن سامنے آ گیا, اور اگر ریئیکشن ہے تو کیا یہ جائز ریئیکشن ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی غیر عینی کام جو ہے اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا.
جو آئین میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو آئین پاکستان کا آئین جو ہے وہ وفاق کے پاکستان کی ضمانت ہے، وہ ریاست پاکستان کی ضمانت ہے۔ آئین میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کر درآمد کرنا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی کام ہے اور چیف منسٹر کا بھی کام ہے۔ مراد علی شاہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آئین کچھ کہتا ہو اور وہ کچھ کہتے ہوں، اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جمہوریت میں اور جب جمہوری نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں ادارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ چیک بھی ہوتا ہے، ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ چیک ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، سب سے بالادست ادارہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ بھی چیک ہے تمام اداروں پر۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ صوبے اور وہ وفاق جو ہے آپس میں دست و گریبان ہو جائیں اور غیر آئینی اقدامات کرنے شروع کر دیں اور ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر کیسے آپ جمہوریت چلائیں گے اور کیسے جمہوری عمل چلائیں گے؟ اچھا، اسی دوران چونکہ دوسری جانب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے، آپ کے علم میں ہوگا پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک اے پی سی بلائی، اب ایک اور اے پی سی آنے والی ہے، اپوزیشن نے آج بھی احتجاج کیا، بائیکاٹ کیا، وہ ان تمام معاملات پہ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ جس طرح کا سندھ کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، یا وزیر اعلیٰ سندھ یہ کر رہے ہیں، خط لکھ دیا گیا ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے، تو دوسری جانب اپوزیشن خود پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہ کی جائے، این ایف سی کے ہمارا جو حقوق ہے اس کا ہم دفاع کریں گے۔ تو کیا اس نوعیت کے اگر اقدامات اٹھائے جائیں گے تو کیا وفاق کے لیے راستہ آسان نہیں ہوگا کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو بیان دیا تھا وزیر اعظم نے کہ جناب اب صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو ڈکٹیٹر بن چکے ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے، کیا ان کا موقف مضبوط نہیں ہو رہا اس طرح سے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن کے تمام ممبران جو ہیں وہ آئے باہر اور اسمبلی کے باہر انہوں نے احتجاج کیا۔ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ سڑکوں پر طے نہیں ہوتی۔ اگر اپوزیشن والے اسمبلی چھوڑ کے باہر سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاملات سڑکوں پہ طے ہونے ہیں؟ اگر سڑکوں پہ معاملات طے ہونے ہوتے تو پھر بجٹ بھی سڑکوں پہ منظور ہوتا ہے نا۔ ایک فورم موجود ہے، ایک پلیٹ فارم موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، اس میں بیٹھ کر بات ہونی چاہیے۔ چاہے 18ویں ترمیم میں اگر اس میں کوئی چیز ترمیمیں کرنی ہیں، کوئی تبدیلی کرنی ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کراچی چلے جائیں اور کراچی میں بیٹھ کے ایک بیان دے دیں۔ بات یہ ہے اس پر ایک حکومت کمیٹی بنائے، اپوزیشن سے بات چیت کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ آیا تو کیا حکومت نے کمیٹی بنائی؟ پرویز خٹک صاحب اپوزیشن کے پاس گئے، اپوزیشن سے معاملات کیے، مذاکرات کیے اور مل کر سب نے ووٹ دیا۔ تو کیا پاکستان کے غریب عوام کے لیے یا باقی جو مسائل ہیں ان کے لیے حکومت کمیٹی نہیں بنا سکتی؟ اپوزیشن کے پاس نہیں بھیج سکتے؟ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی حکومت کے پاس جو اپوزیشن کے پاس جا سکتے ہیں، اپوزیشن ان کی بات سن سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس قسم کا ماحول کریں گے اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے گفتگو کی اور پھر پرائم منسٹر نے گفتگو کی اور آج علی زیدی صاحب نے گفتگو کی، یہ جو ہے یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے۔ اور ادھر سے پھر جو ریئیکشن آیا ہے مراد علی شاہ کا اور ان کے جو منسٹر نے خط لکھ دیا ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ سارا نظام تلپٹ کرنے کی طرف یہ جا رہے ہیں، یہ نظام کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے۔ کرونا کی وجہ سے معاشی صورتحال کتنی ہے، ترقی کی صورتحال بہت خراب ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، لوگ روٹی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ہماری سرحدوں پہ دیکھ لیں، آئے روز ایل او سی پر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ جو ہے مودی جو ہے وہ آئے روز کیا کیا دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ اس میں انڈیا ملوث ہے، جو کل ہم نے پروگرام میں بہت ڈیٹیل سے بات کی سٹاک مارکیٹ والی پہ، تو اس پر انڈیا ملوث ہے۔ یہ ایسی صورتحال میں اگر ہمارے سیاستدان بھی آپس میں دست و گریباں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو ہم کس طرح دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح غربت کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح کرونا کا مقابلہ کریں گے؟ یہ سارے مسائل پھر پیچھے رہ جائیں گے، پھر مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ یقینی طور پر یہ مشکلات پھر تمام سیاستدانوں کے اکراس دی پارٹی تمام سیاستدانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مزید بھی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں آج کے جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو رویہ حکومتی وزراء کا تھا اور جو رویہ اپوزیشن کا سامنے آیا، اور بالخصوص جو اس وقت سندھ نے کیا، جو لیٹر لکھا گیا کہ وہ وفاق کا ٹیکس وصول نہیں کریں گے، اکٹھا نہیں کریں گے، یہ صورتحال انتہائی
مشکل صورتحال بھی ہے اور مشکلات کی جانب لے کے بھی جا رہی ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سجاد ترین صاحب, یہ مشکلات جس کی جانب لے کے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ دانستہ طور پہ ہو رہا ہے, ریئیکشن کھیلا جا رہا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں حوالہ دیا, یہ بات تو کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں بہت سے ایسے وزراء ہیں جن کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا, وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں. مگر پیپلز پارٹی کے پاس تو بڑے تجربہ کار اور بڑے سمجھدار سیاستدان موجود ہیں. ان کی جانب سے اگر یہ ریئیکشن سامنے آ رہا ہے تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو تو پہلی دفعہ موقع نہیں ملا نا. کل وہ جس طرح کھڑے ہو کے ایوان میں نعرے لگا رہے تھے اور جس طرح وہ اپوزیشن پہ ایک مطلب حملہ آور ہو رہے تھے, الفاظوں میں وہ حملہ کر رہے تھے, اور وہ جس طرح اپوزیشن کو دبا رہے تھے, وہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں یا ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے, وہ حالات کو سمجھتے ہیں. وہ اپوزیشن کو دبا کر پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بہت بڑے وفادار ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی منسٹر جو ہے وہ اپوزیشن پر سخت تنقید کرتا ہے, پرائم منسٹر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. یہ تو باتیں وہ اب ان کے منسٹر کئی ایسے ہیں جو اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں. جو اس وقت پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے نقی صاحب, یہ سیاست پھر ایک دفعہ چلے گی 1990 کے عشرے میں جو سیاست ہوتی تھی پاکستان میں. 1988 سے 1990 کے دوران جو سیاست ہوتی رہی یہاں, اس کے نتائج بہت تباہ کن نکلے. پھر آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے لیے نہ جمہوریت تھی نہ جمہوری نظام تھا, کچھ نہیں تھا. پھر یہ لوگ پھر سڑکوں پہ تھے, جمہوریت ہو, یہ ہو, پھر سٹرگل, پھر اتحاد بنائے گئے, پھر بحال جمہوریت کی تاریخیں چلائی گئیں اور بہت کچھ اس میں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ سیاست, آج جو سیاست ہو رہی ہے اور آج جس طرح کا پرائم منسٹر کا لب و لہجہ رہا ہے اسمبلی میں, اور پھر جو ہم جب پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو یہ خبر آئی کہ جی مراد علی شاہ نے کہا ہے اور ان کے منسٹر نے باقاعدہ ایف بی آر کو خط لکھ دیا ہے. کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, اور آپ کو یہ یاد ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے جو بہت سارے ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ اکثر حکومت کو یہ کہتے رہتے ہیں جی سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارے شہر سے وصول ہوتا ہے, لیکن ہمارے شہر کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, وہ نظر انداز نہیں ہونے چاہیے, وہاں کام ہونے چاہیے, یہ ایسے کہتے رہتے ہیں. تو اگر ایسے شہر میں اور ایک حکومت کا منسٹر باقاعدہ یہ خط لکھ دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 1990 کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور یہ جو ہے یہ کوئی اچھے نتائج مجھے نہیں نظر آ رہے. نہیں, میرا وہی سوال ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کا اقدام, ہمیشہ ریئیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے بڑا آئینی راستہ اختیار کیا. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے دوسری مرتبہ یہ کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس بہت سینئر لاٹ ہے, بلکہ یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کی جو اہم لوگ ہیں, آپ اگر ان کی لسٹ بنائیں تو ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ آپ کو ملیں گے جو پہلے کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں. یہ ساری پارٹیاں جو ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے کاف لیگ ہو, اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں سیاست کرتے رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی والوں نے آخر اس طرح کا کوئی جو ریئیکشن کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ معاملات اب بات چیت سے شاید حل نہیں ہوتے, اور جہاں بات چیت سے معاملات حل نہ ہوں وہاں مسائل بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اگر دو ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوں تو جنگوں کا مسائل بھی بعد میں ٹیبل پر حل ہوتا ہے, مذاکرات سے حل ہوتا ہے. نہ جانے یہ دونوں جانب سے, ایک جانب سے نہیں, میں سمجھتا ہوں دونوں جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور حکومت کی, وفاقی حکومت کی جانب سے بھی, وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لوز کی جا رہی ہیں, وہ چھوڑی جا رہی ہیں, اور معاملات کو ان نتائج پر لایا جا رہا ہے جہاں سے پھر معاملات واپس نہیں ہوتے, جہاں پر بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ دونوں کو دیکھنا ہوگا, یہ دونوں جانب یہ دیکھنا ہوگا, اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں, غربت بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں بہت مشکلات ہیں, اور ترقی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس حکومت نے 2 سال میں کوئی اہم پروجیکٹ نہیں لگایا, کوئی لوگوں کو روزگار نہیں دیے. ماہر معیشت یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ابھی اگلے سال جس کا انہوں نے بجٹ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں 78 سے 80 لاکھ جو ہیں لوگ بے روزگار ہوں گے. اس طرف کوئی توجہ دینی چاہیے. لوگوں کی جو غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے, سڑکیں آپ دیکھ لیں ٹوٹی ہوئی ہے, اسکولوں کی صورتحال خراب ہے, اور کرونا کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے اس پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے
سوال اٹھ رہے ہیں. ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں, یہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے, اس کے آپ ہاسپٹلس میں دیکھ لیں کہ انسانوں سے جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے. لوگ بہت غریب آدمی جو ہے دیکھیں, جو پیسے والا آدمی ہے وہ لندن بھی علاج کرا سکتا ہے, یہاں بھی پرائیویٹ علاج کرا سکتا ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو سرکاری اسپتال ہی ہے نا, اور سرکاری اسپتال کے دروازے بھی اس پہ بند کیے جا رہے ہیں. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. عوام جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ آ کے ایوانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں, یہ لڑیں اور ایک دوسرے پر ذاتی تنقید کریں اور ذاتی نوعیت کے الزامات لگائیں. عوام ان کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ ملک کے مسائل حل کریں, ان کے مسائل حل کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی میں اور اس حکومت نے پچھلے 2 سال کے دوران ماحول کو ایسا نہیں بنایا کہ اسمبلی جو دوستانہ ماحول میں چل سکے, اور اب جس صورتحال پہ یہ آ گئی ہے اس سے بھی نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. آپ نے عوامی ایشوز کی بات کی, عوامی ایشوز پہ تو ہمیں دونوں طرف سے ایسا اشتعال نظر نہیں آتا. آج جس طرح سے علی زیدی صاحب تیار ہو کے آئے, انہوں نے تیاری کی, گزشتہ روز شاہ محمود قریشی صاحب نے, آپ کے علم میں ہوگا نا, جو پہلے وزیر اعظم نے اظہار خیال کیا تھا قومی اسمبلی میں, اس کے بعد خواجہ آصف نے بڑے سخت جملے کہے اور یہ واضح کر دیا تھا کہ اپوزیشن سے کسی قسم کے ساتھ دینے کو امید نہ رکھی جائے. تو ری ایکشن یہ واضح نظر آ رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کر دی, علی زیدی صاحب نے آج انتہائی جذباتی انداز میں بات کی. خود وزیر اعظم کا جو رویہ ہے وہ بھی غیر لچکدار تھا, اس میں بھی بڑے ترش جملے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ ایک جانب حکومت بھی وہی تیاری کر کے آئی کس طرح اپوزیشن کو جواب دینا ہے, اور اپوزیشن پھر نیکسٹ ٹائم ظاہر ہے یہ تیاری کر کے آئے گی, بلکہ انہوں نے تو ابھی بائیکاٹ کیا ہے. ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو عوامی معاملات ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ نہ اپوزیشن بائیکاٹ کر کے باہر گئی ہے اور نہ حکومت نے کوئی جواب دیا ہے. اسی طرح باقی معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ بھی دونوں جانب سے ہمیں کوئی ایسی صورتحال دکھائی نہیں دی. تو پھر اس کے بعد جس خوف کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس سے عوام کو کیا لینا دینا؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹھیک بات کہی کہ پیٹرولیم پہ تو اس نے کیا تھا, احتجاج کیا تھا اور واک آؤٹ بھی, لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی متبادل پلان نہیں ہے. آپ اگر ایک دیکھیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ جیت کے حکومت میں آتی ہے, وہ ایک اپنا پلان دیتی ہے. اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے اپنے پلان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے, یا وہ کوئی عوام کی بہتری نہیں کر سکتی, تو وہ پارٹی انتخابات میں چلی جاتی ہے, پھر دوسری پارٹی آ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی. پیپلز پارٹی کے لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دیں, آئین میں ترمیم کی, اور بڑے بڑے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جب الیکشن میں گئے تو آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل صاف ہو گئی. کوئی ان کے لوگ بہت ایسے چند لوگ جیتے اور باقی بالکل فارغ ہو گئی, اور ان کے لوگوں کو شرمناک قسم کے ووٹ ملے, کسی کو 900 ووٹ ملے, کسی کو 700 ملے, کسی کو 200 ملے. اسی طرح اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بڑے پروجیکٹ لگائے, موٹر ویز بنائی, انہوں نے میٹرو بنائی, انہوں نے اور بہت سارے کام کیے. لیکن جب وہ الیکشن میں گئے تو آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہیں ان کے رزلٹ, کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی کو لے کے آئی. عوام پی ٹی آئی کو اس لیے لے کے آئی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم طبقات سے پاک معاشرہ قائم کریں گے, ہم طبقات سے پاک اس ملک میں بنائیں گے, سب کے لیے قانون ایک ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو پیسے والا ہے, جو بااختیار آدمی ہے, جو دولت مند ہے, وہ جو جرم کرے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور جو آدمی غریب آدمی کچھ ایک ٹریفک سگنل بھی اگر خلاف ورزی کرے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, جرمانہ کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا, سب کے لیے ایک ہوگا. انہوں نے ڈی چوک پر کھڑے ہو کر وہ جو ایک طویل عرصہ جو ہے وہ روز ایک شام کو خطاب کرتے تھے, اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آئیں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے, انہوں نے کہا ہم لاکھوں گھر بنائیں گے, ہم لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کریں گے. اور ہمارے ملک میں لوگ باہر سے, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے. اس 2 سال کے دوران نقی صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حفیظ شیخ اور باقر رضا کے علاوہ کوئی بندہ آیا ہے جس نے کہا میں نوکریاں کر رہا ہوں؟ ہمارے جو باہر ممالک اور عرب ممالک جن کے لیے ہم دن رات لگے رہتے ہیں, خاص طور پر سعودی عرب جو ہے, اس نے ہماری لیبر کو, اب دیکھیں کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ واپس آ رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں. یہ ساری مشکلات جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2 سال میں سوائے ڈاکو, چور, لٹیرے اور اس قسم کی باتیں. اور پھر ایک اور بات,
میں یہ نہیں کہتا کہ جن پر الزامات لگے ہوئے ہیں وہ چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں نیب نے کسی آدمی کے خلاف کوئی چیز ثابت کی ہے؟ اور ججز کے وہ ریمارکس پڑھ لیں جو ضمانتوں کے دوران انہوں نے دیے ہیں، نیب کی کارکردگی پر جو کوسچن اٹھائے گئے ہیں، نیب کس قسم کے کیس بناتا ہے؟ لوگوں کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اتنے ارب کی کرپشن کی، اتنے ارب کی کرپشن کی، پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، 90 روز رکھا جاتا ہے، پھر ان پر ریفرنس بنائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ اس سے نیب کی جو کارکردگی ہے وہ خود اس پر ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو نیب کے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے، چیئرمین نیب سے مشاورت کر کے کہ نیب کو آخر کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ جو ہم لوگوں پر اگر وہ روپے نیب کے چیئرمین سے بات کرتے ہیں جانبداری کا الزام آئے گا۔ گزشتہ تقریر میں وزیراعظم نے یہ کہا تھا نا کہ میں نے تو نیب نہیں بنائی، وہ اپنا کام کر رہی ہے، میری تو کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک دوسری رائے ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نیب کے نظام کو بہتر بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان مقدمات کی عدالتوں میں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے مقدمات آئے، کسی آدمی کے خلاف کوئی چیز آپ کو نظر آئی؟ اربوں روپے، اور جعلی اکاؤنٹس کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا کہ جی فلودے والا یہ تھا اور فلانے کے یہ تھا، فلانے کے یہ تھا، سوائے آپ کریکٹر اسیسینیشن تو کر سکتے ہیں لوگوں کی، میڈیا پر آ کے ان کا میڈیا ٹرائل تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز ثابت نہیں۔ ماضی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ماضی میں سیف الرحمان، جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، سیف الرحمان احتساب سیل کے چیئرمین تھے، ان کو احتساب الرحمان کہتے تھے، وہ بہت زیادہ مقدمات روزے کہانی سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے آصف زرداری کو 11 سال جیل رکھا، آصف زرداری سب سارے مقدمات سے بری ہو گئے اور اس کے بعد اس ملک کے صدر بن گئے، لیکن ان مقدمات پر جو اس قوم کا پیسہ خرچ ہوا وہ کسی نے پوچھا سیف الرحمان سے کہ بھئی وہ کون دے گا واپس؟ اسی طرح اب جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ سارے اسی طرح ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں گی اور یہ لوگ جاتے رہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو غریب قوم کے پیسے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک بات اس کا جواب جی پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رمیش کمار صاحب۔ رمیش کمار صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر، ایک تو آج جو کچھ اسمبلی اجلاس میں ہوا، آپ ایک عرصے سے سیاست میں ہیں اور آپ خود یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ پروسیجر نارملائز انداز میں چلے اور اپوزیشن کوشش کرتی ہے کہ اشتعال پیدا ہو۔ یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آج علی زیدی صاحب نے خود اشتعال دلایا، پھر اپوزیشن بھی اشتعال میں آئی۔ ایک تو اس کا جواب دے دیجئے گا کہ یہ صورتحال کس جانب لے کے جانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہ جو ہے وہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت آئی ہے ٹرانسپیرنسی کے اوپر، یہ حکومت آئی ہے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے اوپر کہ جو ہمارے سامنے جو چیز آئے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور اس کی ریپرکشن جو بھی ہو، چاہے وہ شوگر کمیشن ہو، چاہے وہ دوائیوں کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ گندم کا میٹر ہو، چاہے وہ تیل کا میٹر ہو، چاہے وہ JIT عزیر بلوچ کی ہو، عوام کے سامنے ہر چیز ہونی چاہیے۔ اب اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جہاں پہ اس گورنمنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو اس ٹائم ڈسکیں بجاتی ہے، جب اپنے اوپر بات ہوتی ہے تو پھر ادھر ان کو جو ہے جو بھاگنے کا موقع ملتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ بھاگ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جن لوگوں نے، ابھی بھی میں ایک چینل پہ تھا، وہ ایک سینیٹر ہے پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہوا بھائی آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے جو غلطی کی، اگر MQM لندن نے یہ غلطیاں کی، کس سے یہ جرم چھپا ہوا ہے کہ روزانہ یہاں پہ لاشیں گرتی تھی اور MQM اس میں انوالو تھی؟ MQM کو معافی مانگنی چاہیے تھی اور MQM لندن اس وجہ سے یہاں سے سیپریٹ ہوئی۔ اس طریقے سے آپ کی بھی جہاں پہ پیپلز پارٹی نے اگر نوشر و فیروز میں صاف ہی یہ قتل میں انوالو ہے، معافی مانگے اور اس سے لا تلکی دکھائے کہ بھئی ہمارے اگر لوگ اس میں انوالو ہیں، اگر کراچی میں لیاری میں کہیں پہ ہے تو اس کے لیے، مگر آپ ان غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے، آپ کسی بھی انکوائری کمیشن سے ڈینائی کریں گے۔ آج کل وقت چینج ہو چکا ہے، ہمارے ادارے، ہماری سیکورٹی فورسز، اگر انٹرنیشنلی ایسے لوگ جو ہیں جو ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ایسی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسے 8 منٹ کے اندر جو ہے وہ ناکام بنا دیتے ہیں، تو کیا اس ملک کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان حکومتوں کو چیلنج کریں گے اور وہ آنے سے ایک لیڈر کو جو ہے چیلنج کریں گے؟ کیا وہ چیزیں برداشت ہوں گی؟ رمیش کمار صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے، یقیناً آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے،
لیکن کیا اسمبلی فلور پر عوامی معاملات سے ہٹ کر یہ صرف الزامات کی بات ہونی چاہیے، یا یہ سوالات تو حکومت سے میرے خیال میں عوام پوچھے گی کہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا، کیوں ان پر یہ الزامات جو اسمبلی فلور پہ بھی لگتے ہیں، باہر بھی لگتے ہیں، تقریروں میں بھی لگتے ہیں، ان کو ثابت کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک؟ یہ تو حکومت کا کام تھا کہ یہ کام کرتے، صرف الزامات تک نہیں رہنا چاہیے اور اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ یہ جو آگ لگی تھی نا فیکٹری میں، آج اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور کس کی گورنمنٹ ہے؟ جہاں پہ بھی پروونشل آٹونومی، پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنا۔ میاں محمد نواز شریف نے جب کراچی کے اندر جب آیا، یہ آج اس کی آٹونومی کی بات کریں، میں اس وقت موجود تھا، میں ساتھ میں آیا تھا۔ چودھری نثار نے کہا کہ اگر حکومت نے، پیپلز پارٹی نے رکاوٹ کی، کیونکہ میاں نواز شریف کی 2013 کی گورنمنٹ سے پہلے روزانہ کراچی میں 8 لاشیں گرتی تھی اور روزانہ شام کو مذمت کے میسج آتے تھے، مگر چودھری نثار کی اگست سپٹمبر میں حکومت ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہاں پہ آنا اور کہ بھائی اگر انہوں نے رکاوٹ کی تو میں گورنر آج لگا کے کروں گا، تب وہ چیزیں ہوئی۔ کیا ہم اس طرف جائیں؟ تبھی آپ کہیں گے کہ یہ جائیں جو گورنر آج کی طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پروونشل گورنمنٹ نے پھر اس ٹائم تعاون کیا کہ نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو 5 سال پیپلز پارٹی کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ بھی جو کام نہیں کیا، وہ آ کے پھر جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، اس نے وہاں پہ کراچی میں آ کے امن قائم کیا۔ اس طریقے سے آج یہ چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، علی زیدی لے کے گیا، علی زیدی کا کام نہیں تھا، یہ خود بخود سسٹم کا کام تھا کہ وہی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے۔ علی زیدی کا کورٹ میں جانا، علی زیدی کا بتانا، اس وجہ سے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کس کس ایجنڈا میں ملوث ہیں، عوام کو پتا ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج تک جس کے اوپر بھی کرپشن کے الزام لگے، آج کر بھی جس کے اوپر گنڈاگردی کے الزام لگے، وہ لوگ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اشراف کوئی بندہ بیٹھا ہے، کوئی صحیح بابا کہ اس کے اوپر الزام لگ گیا، یہ ایماندار ایم این اے بیٹھا ہوا ہے، ایماندار ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔ نوید قمر کے اوپر الزام کیوں نہیں لگتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، نفیسہ شاہ کے اوپر الزام کیوں نہیں لگتا ہے؟ شازیہ مری کے اوپر الزام کیوں نہیں لگتا ہے؟ مگر اگر آپ اور طرف چلے جائیں، ان لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے جو تھوڑی بہت دہشت گردی کے اندر انوالو ہے، ان لوگوں کے اوپر الزام لگتا ہے جو کرپشن میں انوالو ہے، اور ان کی چیزیں ہوتی ہیں تب آتی ہیں، ایسے نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ فیڈرل کیبنٹ میں ہیں، ان کے شوہر پر جو الزامات لگے ہیں ان کی انکوائری تو آپ کرا سکتے ہیں نا، وہ تو حکومت میں نہیں ہیں۔ اور لیاری کے حوالے سے اور کراچی میں قتل عام کے حوالے سے جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی انکوائری کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے آج سے کتنا عرصہ پہلے جب ایم کیو ایم اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی، اور اس ٹائم پہ پاک قرآن شریف اوپر اٹھا کے جو باتیں کی تھی، آج وہ ساری باتیں ثابت ہوئی ہیں، ہر چیز ایک ایک الفاظ ان کا ثابت ہوا ہے۔ وہ بھی انکوائریاں کس کو کرنی تھی؟ پروونشل گورنمنٹ کو کرنی تھی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ جو چیزیں بھی وہاں پہ ہیں، پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے ان کرپشن کو دیکھنا۔ رہی بات کرائم کی، آپ کرائم کے اندر آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کسی کو بھی اختیار کر رہی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے اوپر الزام لگے کہ یہ دوائیوں کا اسکینڈل ہے، اسی ٹائم عمران خان نے فارغ کیا۔ تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں۔ ماضی میں کبھی ایسے ہوا؟ آپ کو پتا تھا سارا افضل تارڑ ایم این اے تھی، منسٹر تھی ہیلتھ کی، وہ بھی غلط ڈیسیشن تھا کہ بھائی ڈاکٹر نہیں تھی، وہ منسٹر تھی ہیلتھ کی، جو اس کے ٹائم پہ جب الزام لگے کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج کم سے کم اگر کسی منسٹر کے کھاتے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، فوراً اس منسٹر کو اس کھاتے سے ہٹایا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو۔ اچھا عمران خان شوگر کمیشن کے اندر اگر جہانگیر ترین کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ پھر بھی آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک ایم این اے یا کسی پولیٹیشین کی وجہ سے خان صاحب اپنی ذات کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا حکومت میں جو لوگ انوالو ہیں ان پر جو الزامات ہیں ان کو صرف سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان پر الزامات لگا کر چاہے ثابت ہوں یا نہ اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جائے؟ یہ کیا شفافیت ہے آپ کے نزدیک؟ علیم خان سٹنگ منسٹر کے اوپر الزام لگے، وہ کتنا عرصہ نیب کی کسٹڈی میں تھا، نمبر 1۔ آج اس کو منسٹری سے عامر کیانی کو ہٹا کے نیب کے اندر ریفرنس چل رہا ہے۔ اگر پیٹرول کی رپورٹ آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے چھپنا
انہوں نے چاہا، مگر کیا ان کے خلاف ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کی رپورٹ آئی، ان کے خلاف ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کے اوپر جرمانہ ہوا نہیں ہوا؟ تیل، چینی کی، گندم کی جو بھی رپورٹ آئی، آپ نے دیکھا کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ نیب ریفرنس بنا یا نہیں بنا؟ یہی طریقہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کرے گی، جی آئی ٹی کرے گی، کورٹ کرے گی۔ وقت ختم ہو گیا ہے رمیش کمار صاحب، چونکہ وقت بالکل اختتام کے قریب ہے، بڑی اہم باتیں کی ہیں، یقینی طور پر اس پہ بہت سے سوالات بھی ہیں، ریفرنس بنتے ہیں، ایک جانب تو ان کو باہر جانے دیا جاتا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ اٹھا کے اپوزیشن کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ ایک سوال ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے سامنے آتا ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور پروگرام میں اس پہ ان ڈیٹیل بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا رمیش کمار صاحب۔ سجاد ترین صاحب، میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے، اس پہ آئندہ دنوں میں بھی مزید باتیں جو ہیں یقینی طور پر ہوتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ اسمبلی کا فلور جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے الزامات در الزامات کے لیے نہیں ہے، یہ عوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ تمام، چاہے اپوزیشن ہے یا چاہے حکومت ہے، تمام سیاستدانوں کو عوام نے اپنے ترجمان بنایا ہے کہ ان کے معاملات ڈسکس کیے جائیں۔ بدقسمتی سے نہ حکومتی سائڈ سے نہ اپوزیشن سائڈ سے عوامی معاملات کے لیے ہمیں سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے خیال میں اس پہ جو دونوں سائڈیں ہیں، چاہے حکومت یا اپوزیشن، ان کو سوچنا ہوگا، ورنہ عوام کا احتساب اس سے بھی کڑا ہوگا جو احتساب اس وقت چل رہا ہے۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔